मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। पाकिस्तान की अदालतें आलमी दर्जाबंदी में दुनिया के अंदर 139 में 130वें नंबर पर अपना मुकाम रखती हैं, यानी इनका जो रैंक है वो दुनिया में 130वें नंबर पे है। और जबकि दूसरी तरफ जो अफवाज पाकिस्तान है वो अपनी दर्जाबंदी में दुनिया की टॉप 10 आर्मीज़ के अंदर अपना दर्जा रखती हैं। ये इतना बड़ा तफावत क्यों है और ये दोनों जो इदारे हैं इनके अंदर एक इतना क्यों मजबूत है, एक इतना वीक क्यों है, आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनकी दर्जाबंदी इतनी यानी उन्होंने नीचे कर दिया है उसको उस पोजीशन के अंदर कि दुनिया के अंदर कोई 10वें 20वें 50वें नहीं, दुनिया के अंदर 130वें नंबर पर हैं और कभी ये 126वें नंबर पे होती हैं, कभी 118वें नंबर पे होती हैं। यानी ये टॉप 100 वो जो जुडिशरी की पोजीशन है उसमें भी नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर ना ही अवाम पाकिस्तान को एतमाद है, ना ही लीगल हलकों को एतमाद है, और इधर जो है वो इंसाफ बिकता है। इंसाफ जो है वो अपनी सही हालत के अंदर जैसे मिन्नो अन उसको होना चाहिए होता नहीं है, क्योंकि इंसाफ तो इस तरह इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह ताला कलाम मजीद में फरमाते हैं इदिलू व हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करो कि वो तकवा के करीब तर है। और दूसरी तरफ ये बात की जाती है जो इंसाफ है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेट द जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल, के इंसाफ होने दो खा आसमान फट जाए, यानी ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जबकि पाकिस्तान की अदालतों में क्या होता है? पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ जो है उसकी बोली लगती है, और इंसाफ अगर कोई लेने जाता है तो उसको जो अदालत की दीवारें हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। उनको जो ये इनके जजेस के जो रीडर्स हैं, मुंशी है, इनके जो क्लर्क्स हैं, जितने भी को लोग हैं, हर एक को पैसे देने पड़ते हैं। और ये जो जितने सिविल मैटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, दादा केस करता है और जाके पोते को इंसाफ मिलता है, यानी अशरों के अशरे लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात निस्फ सदी और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है अदालतों के फैसले आते आते। और बड़ी जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं इसके अंदर तो कितने लोगों को पता है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए इनका बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, और जो इससे भी ऊपर आप चले जाएं तो जो पाकिस्तान की एपेक्स जुडिशरी है जिसको इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर इतनी मूवमेंट चला के, जो लॉयर्स मूवमेंट थी जो मार्च 2007 के अंदर वो जो इफ्तिखार चौधरी था उसको जब वो उधर से उसका और जन मुशर्रफ का मामला हुआ ख़राब, तो उसके बाद एक पूरी की पूरी मूवमेंट चली है 2007 में, और फिर जाके कहीं रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी होती है। तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट चला के, कुर्बानियाँ दे के, स्ट्रगल करके एक टॉप जुडिशरी को आप आज़ादी दिलवाते हैं और उसको रीइंस्टेट करवाते हैं, लेकिन वो भी जो जज साहब है वो भी आके सो मोटो नोटिस के क्या कह लेते हैं, छोटी सी शराब की बोतल पे और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। यानी बाद में जो उनकी सारी की सारा वो जो डीब्रीफिंग हुई है उसमें ये लगा कि उनका जो इंसाफ का पैमाना था वो भी मशकूक था, और उसके बाद भी ये जो इंसाफ है जो सो मोटो नोटिस लिए गए इतने ज़्यादा साकिब निसार साहब के टाइम पे, उसके ऊपर भी कितनी अभी बातचीत है, कितने सवालिया निशानात हैं। ये एपेक्स जुडिशरी की बात है, नीचे वाली जुडिशरी का तो आप पूछें कुछ ना हाल, इनका तो कोई हाल ही नहीं है। ये जो सिविल जजेस हैं, सीनियर सिविल जजेस हैं, ये जो आपकी सेशन कोर्ट्स हैं, इधर तो इंसाफ अल्लाह माफ़ी दे इसका तो कोई हाल ही नहीं है। तो दूसरी तरफ मैं बिल्कुल इसको कटिंग इट वेरी शॉर्ट कि इन वजूहात की बुनियाद पर और भी दीगर कितनी इनकी 10-20 वजूहात हैं जिसकी वजह से जुडिशरी जो है वो इतनी पाकिस्तान के पीछे है। और अगर हम अफवाज पाकिस्तान की बात करें तो वो दुनिया के अंदर टॉप 10 आर्मीज़ के अंदर उसका शुमार है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیول کی. سب سے پہلے جو ان کی سلیکشن ہے، سلیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی جھول رکھی نہیں جاتی. جو پریلیمنری ٹیسٹ ہے اس سے لے کے ISSB تک وہ سارے کا سارا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کا جو سسٹم ہے وہ کیا ٹرانسپیرنٹ ہے. ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ اس کیا صحیح ہوتی ہے. جو ہائی کورٹ کے ججز جو ایلیویٹ ہوتے ہیں وہ کیا سارے کے سارے کوئی CSS کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، یا کوئی وہ انہوں نے کمپٹیشن کا ایگزام دیا ہوتا ہے؟ کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. بھئی کسی کی جی پرٹیکولرلی جی اتنے جی 15 سال اس کی سٹینڈنگ ہو گئی، یا پرٹیکولر جو اس کی یہ اسٹرینتھ آف سروس ہے وہ ایلیویٹ کر دیا جائے گا. وہ کوئی لائر ہے تو وہ ایلیویٹ کر دیا جائے گا ایز اے ہائی کورٹ جج. اور اس کے لیے بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس گروپ کا بندہ ہے، کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ رابطہ ضابطہ ہے، اور کتنے ججز ہیں جن کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنمنٹ ہے، کتنوں کی PMLN کے ساتھ ہے. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یعنی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے سلیکشن کا مضبوط، جبکہ ادھر بہت سٹرونگ کرائٹیریا، بہت چھان پھٹک کے ساتھ کام ہوتا ہے. پھر آگے چلیں، ان کی 2 سال ٹریننگ ہوتی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، بعض اوقات 1 سال ٹریننگ ہوتی ہے شارٹ سروس والوں کی. جبکہ ادھر ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ادھر کوئی ٹریننگ ہے ہی نہیں. کچھ ہلکا سا کورس کرایا جاتا ہے، بعد میں آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایج ہی وہ ہوتی ہے کہ ادھر آپ کسی کو مینڈ کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آگے چل کے دیکھیے، آگے چل کے فوج کے اندر پورا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. کوئی کسی قسم کی سفارش اور یہ چیز ہے ہی نہیں. جبکہ ادھر کیا ہے؟ ادھر تو یہ ساری چیزیں کہ یہ جو مینج ہونا ہے، چیزیں کرنی ہے، یہ سو لمبی اس طرح کی باتیں ہیں. وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آنے والی بھی چیزیں ہم ان کو ادھر ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. فوج کا پورا ادارہ جو ہے وہ اس کے اندر جزا و سزا کا نظام ہے. ججوں کی جزا سزا کون کرے گا؟ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ کیا وہ کوئی اتنا بڑا ادارہ ہے کہ ادھر ججوں کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے؟ کوئی سٹرونگ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں ان کی. جبکہ افواج پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا اتنا سخت نظام ہے کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کے جرم کے اندر، وہ فائنینشیل جرم ہے، وہ پروفیشنل جرم ہے، یا کسی قسم کی کوئی انیفیشنسی ہے، اگر کوئی گرفتار پایا گیا، وہ سپاہی سے لے کر صوبیدار میجر ہو یا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ جنرل ہو، کوئی بھی پکڑا گیا تو وہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوٹتا. ہی از پنشڈ بائی آل مینز. اور اس کے لیے سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. ساری چیزوں کا انتظام و انصرام کیا جاتا ہے، اور سب کو پھر پتہ ہوتا ہے پورے کے پورے ادارے کے اندر کہ فلاں بندے کی گردن ذبح ہو گئی، فلاں جو آفسر ہے یا فلاں جوان ہے یا JCO ہے وہ گھر جو ہے وہ ایمپٹی ہینڈڈ چلے گا. فلاں آفسر آیا، اس کو جو ہے لیٹر آف تھینکس مل گیا تو وہ خالی ہاتھ ہی گھر کو چلا گیا. جبکہ ادھر اس طرح کا نظام ہے ہی نہیں. تو یہ فرق ہے. اور ٹریننگ اتنی سخت ہے، کمپٹیشن اتنا سخت ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ 400 افسر پاس آؤٹ ہوتا ہے، 400 میں سے ان کی پروموشن ہے پیرامڈ کہ اوپر جاتے 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 400 میں سے کوئی 1 یا 2 لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے. جبکہ ادھر کیا ہے؟ ساری چیزیں سکیئر ہیں. کوئی ایک ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے تو اس نے ایٹ لیسٹ ہائی کورٹ کا جج ریٹائر ہونا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی وہ ایلیویٹ ہو سکتا ہے. جبکہ جو نیچے والی جوڈیشری ہے ادھر بھی ایک پروموشن کا کرائٹیریا ہے. جبکہ افواج پاکستان میں اتنا سخت کمپٹیشن ہے اوپر جانے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ ادھر جتنے بھی موسٹ ماڈرن ویپنز اور ٹیکنیکس اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کام ہو رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ساری ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہوتی ہیں وہ سینٹرلائزڈ ہے، MS برانچ کے پاس موجود ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آفسر ایک ہی اسٹیشن کے اوپر کوئی 10 سال بیٹھا رہے، یا کوئی آپریشن ایریا میں آفسرز جا رہے ہیں، یہ جو ہارڈ ایریا کے اندر آفسرز جا رہے ہیں، سیاچن کے اندر آفسرز جا رہے ہیں، تو کوئی آفسر اس سے کیا کہتے ہیں میل ملاپ کر کے اپنی جان چھڑوا لے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر کوئی جائے گا، بلا استثناء ہر کوئی جائے گا. کسی کی کوئی اس طرح کی سفارش سے چل ہی نہیں سکتی. اور پھر آگے جا کے جب ان کے آپس میں بورڈز ہوتے ہیں ہر طرح کے،
جو پروموشن کے بورڈز ہیں، اتنا سخت کمپٹیشن ہے ایک ایک چیز کی، جو ہے وہ ادھر وہ اہمیت ہوتی ہے، پورے کا پورا کریئر آپ کا جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے تو جرنیل بننا ہے تو پھر آپ کو تو بالکل ناک کی سیدھ پہ وضو کر کے چلنا پڑتا ہے، جبکہ ادھر ناک کی سیدھ والی بات ہی نہیں ہے۔ ادھر لوگ اوبلائج بھی ہو رہے ہیں، ملک قیوم کو ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، وہ بھی اوبلائج ہو رہے ہیں۔ یہ نسیم حسن شاہ والا میٹر بھی ہے، یہ جسٹس ارشاد ہے، یہ جسٹس رفیق تارڑ ہے، یعنی اس طرح کی بیسیوں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ادھر اس طرح نہیں ہوتا، ادھر بالکل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک فائنینشیل میٹرز کا معاملہ ہے، ادھر تو کتنا لوگ اوبلائج ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ادھر کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیسے پکڑنا چاہے تو وہ پیسے نہ پکڑ سکے۔ ادھر اتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، جبکہ آن دی ادر سائڈ آرمی کے اندر یہ مواقع ہی نہیں ہوتے۔ کوئی اکا دکا کہیں کوئی اس طرح کے جو آپ سمجھ لیں کہ کوئی چیزیں ہیں کہ جدھر یہ اپرچونٹیز ہیں، مثال کے ایف سی کے اندر ہے، کوئی ساؤتھ نارتھ ایف سی کے اندر ہے، این ایل سی کے اندر، ایف ڈبلیو ڈی ایچ ایز، کچھ بہت ہی مخصوص جگہیں، اور ان میں سے بھی کچھ بہت ہی مخصوص جو اپارٹمنٹس والے، ہر بندے کے پاس یہ سخت نہیں ہوتی۔ جبکہ ادھر کیا ہے، ادھر تو بہت زیادہ چیز ہے۔ اور دوسری اس کے علاوہ جو بات ہے، اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل جو آرمیز ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ پاکستان کی فوج جدھر بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جاتی ہے، پیسز کا کمپٹیشن ہو، یہ جو یو کے اندر جتنی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ایئر فورس کی ایکسرسائزز ہیں، ہماری نیوی کی ہیں، آرمی کی ہیں، ادھر جا کے آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنی پوزیشن سنیچ کرنا ہوتی ہے، تو یہ جا کے سنیچ کرتے ہیں، پرفارمنس دینی پڑتی ہے۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ کیا ہے، دوسری سائڈ پہ ایسی بات ہے ہی نہیں، انہوں نے یعنی ان کے اوپر ایسا ٹف ٹائم ہی نہیں آتا۔ یہ بات کی جائے کہ جی ان کو یہ چیز اسائن ہی نہیں ہے، بھئی آپ اپنے ادارے میں ڈیلیور تو کریں۔ جہاں تک بات فوج کی ڈیلیوری کی ہے، یہ سب سے جو ریسنٹ مثال ہے، یہ ٹیررزم کے اندر شکار تھا پورا ملک، کیا ضرب عضب نہیں ہوا، رد الفساد 1-2 نہیں ہوا، انہوں نے پرفارم نہیں کیا، قربانیاں نہیں دیں، اور پوری دنیا کے اندر سے سارے ملک جو ہے، زیادہ ملک اکثریت سے ٹیررزم کو قابو پانے میں ناکام رہے، وہ امریکہ ہو، افغانستان میں، عراق میں، یہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر، یا وہ انڈیا ہو اپنے سینٹرل انڈیا کے اندر، یا کوئی اور ملک ہو، وہ ٹیررزم پہ قابو نہیں پا سکا۔ جبکہ افواج پاکستان نے پایا، آپریشن راہ راست میں جو سوات میں ہوتا اس سے لے کر یہ ضرب عضب اور ان آپریشنز میں بھی پایا، تو انہوں نے پرفارم کیا ہے اور یہ دنیا مانتی ہے۔ اور ادھر ایٹم بوم پڑا ہوا ہے، یعنی ادھر میزائلز ہے، ادھر جدت ہے، ایک ساری کی ساری جو نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کی اسیمیلیشن ہے، اڈاپشن ہے، ان کے مطابق ماڈرنائز کیا جاتا ہے، اور آفسرز کو انٹرنیشنل ایکسپوئر کے لیے جو فارن کورسز دیے جاتے ہیں۔ ادھر کیا ہے، ادھر تو وہ اپنے آپ کو جو جج ہے وہ عقل کل سمجھتا ہے، وہ سیکھنے سمجھنے کی، وہ کہتا ہے کہ میں تو جو پڑھ چکا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں دیٹ از فائنل۔ تو کچھ یہ وجوہات ہیں، یہ اور بھی دیگر کتنی وجوہات ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ویلاگ کا یہ ٹائم سپین تھوڑا ہے، اس وجہ سے میں بالکل ادھر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کو میں نے جو چیدہ وجوہات بتائی ہیں وہ یہ ہیں، ان وجوہات کی بنا پر پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ دنیا کے اندر وہ ٹاپ 10 آرمیز کے اندر ہیں، جبکہ دوسری طرف جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ اتنی لوور پوزیشن پہ ہے۔ اس کی کچھ وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہ ہیں، اور بے شمار وجوہات ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔